अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, ख़वातीन व हज़रात, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत तैयबा हम निस्फ़ से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पेश कर चुके हैं। मदनी दौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी, जंगों का सिलसिला शुरू हुआ, मुख्तलिफ़ फ़राइज़ मुसलमानों के ऊपर आयद हुए। उनमें से चंद वाक़यात आपके सामने हम पेश कर चुके हैं। गुज़िश्ता गुफ्तगू में हमने ग़ज़वा आज़ाब यानी कि ग़ज़वा खंदक को तफसील से बयान किया। ये सन 5 हिजरी में ये ग़ज़वा हुई। इस हवाले से मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं जिसकी बेशुमार तफसीलात हैं, लेकिन यहाँ मुख्तसरन कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। सन 5 और 6 हिजरी में कुछ और वाक़यात हुए, जिसमें से एक ग़ज़वा बनी मुस्तलक भी था, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक जंग में गए और फिर वहाँ गो के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा को फ़तह नसीब हुई। लेकिन कुछ और वाक़यात की वजह से ये ग़ज़वा बनी मुस्तलक बहुत मशहूर हुई। इसमें एक मशहूर वाक़या इफ़्क है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम यानी कि बोतान तराशी की गई, और जिसमें फिर बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन और ख़ुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा अज़ियत का सामना करना पड़ा, ताहाँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही के ज़रिए उनकी बरात का ऐलान कर दिया। दूसरा वाक़या इसी हवाले से ये था कि इस ग़ज़वा बनी मुस्तलक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह नसीब हुई, और इसमें हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, वो सरदार की बेटी थी, उनको बाकायदा कैद जब हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद किया और उनके इख्तियार दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना चाहें या वापस अपने बाप के साथ कबीले में जाना चाहें। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को पसंद किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया। इस तरीके से जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन आपकी अज़वाज में शामिल हुई। ये वाक़या अभी 5 या 6 हिजरी मुहद्दिसीन और सीरत निगार इसमें मुख्तलिफ हवाले देते हैं। सामीन कराम, नाज़रीन कराम, ग़ज़वा खंदक जो 5 हिजरी में हुई और उसमें एक बड़ा लश्कर कुफ़ार मुशरिकीन का अरब से पूरा उमंड कर मदीना के ऊपर हमला करने के लिए आया था, उसमें 10,000 के करीब कुफ़ार ने मदीना को चारों तरफ से घेरा हुआ था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिकमत, तदब्बुर और सहाबा कराम के मशवरों और मिलकर जुलकर खंदक तामीर की, और उसके नतीजे में मुशरिकीन को ये मौका नहीं मिला कि वो मदीना के ऊपर हमला कर सके या मदीना को तबाह कर सके। अलबत्ता इसके नतीजे में हुआ ये कि वो 1 महीना तकरीबन वहाँ रहे, और फिर अल्लाह की तरफ से एक तेज़ आंधी आई, मौसम सर्दी का था, वो बर्दाश्त नहीं कर सके और नीलो मराम वापस चले गए। ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अज़ाब के बाद आलम अरब पर मुसलमानों की धाक बैठ गई। ज़ाहिर सी बात है, 10,000 का लश्कर बग़ैर कुछ हासिल किए वापस जा चुका था। गो के ये एक जिसमें यानी कि दो बदू लड़ाई तो नहीं थी, लेकिन एक आसाबी जंग थी जिसमें मुसलमान भी मुब्तला थे। इसके नतीजे में बारकैफ मुशरिकीन के हौसले पस्त हो गए और रियासत मदीना की क़ुव्वत और ताकत वाज़े तौर पर उभर कर सामने आई। इस मौके पर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब हम उनके ऊपर चढ़ाई करेंगे, वो हम पर चढ़ाई नहीं करेंगे, अब हमारा लश्कर उनकी तरफ जाएगा। यानी कि अब रियासत मदीना डिफेंसिव लड़ाई नहीं लड़ेगी, बल्कि अब ऑफेंसिव लड़ाई लड़ेगी। ये वो वाक़यात हैं कि जो सन 5 और 6 हिजरी में हुए। और जैसा कि हमें मालूम है कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर मदीना मुनव्वरा में यहूदियों का जो एक कबीला था बनु कुरैज़ा, उसने बदअहदी की और अरबों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया, ये साजिश की कि अगर अरब बाहर से हमला करेंगे तो अंदरूनी तौर पर मदीना के अंदर वो मुसलमानों के ऊपर हमला करेंगे। गो कि इनका मुसलमानों के साथ हलीफाना ताल्लुकात था, मुआहिदात थे, लेकिन इन्होंने बदअहदी की, मुआहिदों को तोड़ा और इस साजिश में शरीक हुए। गो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साजिश का कलाकमा कर दिया, लेकिन बारकैफ अब ज़रूरी था कि इनको भी सबक सिखाया जाए। इसीलिए ग़ज़वा अज़ाब के ख़त्म होने के बाद
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لڑائی لڑی اور ان کا محاصرہ کیا، اور محاصرے کے بعد ان کے جو مال اسباب تھے وہ مال غنیمت میں آئے۔ اس کی تفصیل بھی کافی زیادہ ہے، لیکن مختصراً اس وقت میں آپ کو بتا ہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کو فتح کیا، ان کے مردوں کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو وہ مرد جو جنگ کے قابل تھے، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے اور جو سازش میں ملوث تھے، ان کو قتل کر دیا۔ یہ غزوہ بنی قریظہ ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ خواب میں بتایا گیا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور وہاں باقاعدہ طواف کر رہے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کے ساتھ یہ خوشخبری آپ نے ان کو سنائی کہ اس طریقے سے ہم جا رہے ہیں، اور تمام صحابہ تیار ہو جائیں۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے، تو اس موقع پر 1400 صحابہ تیار ہو گئے اور عمرے پہ جانے کے لیے۔ ان میں ایک بڑی تعداد ان کی بھی تھی جو مہاجرین میں سے تھے، جن کے دلوں کے اندر یہ تڑپ تھی کہ وہ مکہ جو ان کا گھر تھا، جو ان کا آبائی گھر تھا، اس مکے کو وہ دوبارہ زیارت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بیت اللہ شریف کی کا طواف کریں گے اور وہاں عمرہ ادا کریں گے۔ اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا، بلکہ صرف ایک تلوار جو عام طور پہ عرب اپنے ساتھ رکھتے تھے، وہ تلوار لے کر جائیں گے، اور وہ بھی میان میں ہوگی۔ اسی طریقے سے پھر آپ نے قربانی کے جانور لیے اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ گو کہ عربوں کا اس وقت وہاں پہ مشرکین جو مکہ تھے ان کی حکومت تھی وہاں پہ، اور غزوہ احزاب میں اچھی خاصی ان کو عزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن ان کو کسی طور ہی گوارا نہیں تھا کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اپنے صحابہ کے ساتھ اور عمرہ کر کے چلے جائیں۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے حدیبیہ، جو بڑا معروف جگہ ہے، اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا تو مکہ والوں کی طرف سے یہ ان کو پیغام ملا کہ مکہ میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن وہ اپنی غیرت اور اہمیت میں اس قدر بڑے ہوئے تھے، یا اپنی انا اور تکبر اور غرور میں، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا، اور پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ یہاں ایک سلسلہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سفارت کاری میں بہت ماہر تھے، ان سے کہا کہ تم جاؤ اور قریش سے مذاکرات کرو اور ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ ہم صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بجائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیے، کیونکہ ان کے قبیلے کے، ان کے خاندان کے کافی لوگ اس وقت مکہ میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تجویز قبول کی، ان کا یہ مشورہ مانا، اور سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی طرف بھیجا۔ قریش کی طرف گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن قریش نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کر دیا اور مشہور ہی کر دیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بارکیف سفیر کو قتل کرنا کسی بھی حوالے سے، یا سفیر کو قید کر دینا کسی بھی حوالے سے اچھا نہیں سمجھا جاتا کسی بھی حکومت میں۔ آج بھی اگر کسی سفیر کو، کوئی سفیر ہو، تو اس کو پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کو پورا عزت و احترام دیا جاتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جاتا، اس کو قید نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو واپس کیا جاتا ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب یہ افواہ پھیل گئی چاروں طرف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ میں لوں گا، یعنی کہ ہم لیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور وہاں پہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے بیعت لی باقاعدہ، جس کو بیعت رضوان کے نام سے ہم سب جانتے ہیں، اور سورہ فتح میں باقاعدہ اس کا ذکر بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر کے بعد جب آپ نے بیعت لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا باقاعدہ اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اس ہاتھ پر سب بیعت کریں۔ جب تمام صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو یہ خبر جب مکے میں پہنچی تو وہاں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ان کو اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ انتہائی اقدام اٹھا لیں گے تو مکہ والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے فوری طور پر کچھ لوگوں کو بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک لیں۔ تو بالآخر سہل بن عمر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ قریش مکہ کے سفارتکار کی حیثیت سے آئے، بڑے بلیغ خطیب تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ایک پھر معاہدہ کیا، اور اس معاہدے گفت و شنید کے نتیجے میں جو معاہدہ ہوا اور جو صلح ہوئی اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے ہم آپ سب جانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں باقاعدہ کچھ باتوں پہ معاہدہ ہوا اور کچھ پوائنٹس بنے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے، اگلے سال مکہ آئیں گے، اولین اور 3 روز قیام کریں گے، ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے، اس عرصے میں لوگ معمون رہیں گے یعنی امن سے رہیں گے اور کسی پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اس پیمان میں یعنی کہ صلح میں، اس معاہدے میں داخل ہونا چاہیں داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، یعنی جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا جز سمجھا جائے گا، یعنی کہ وہ بھی اس صلح حدیبیہ کا حصہ بن جائے گا۔ پھر چوتھی شرط یہ تھی کہ قریش کا اگر کوئی آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر اسلام لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس جائے گا قریش اس کو واپس نہ کریں گے۔ بظاہر یہ شرطیں ایسی لگ رہی تھیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہیں یہ ساری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پہ دستخط کرنے جا رہے ہیں اس سے لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے یہ معاہدہ کر رہے ہیں، اسی بنا پر بڑا عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مقصد صرف امن کی وجہ سے میں یہ معاہدہ کر رہا ہوں، جنگ کرنا چونکہ مقصود نہیں ہے، لہذا امن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سخت ترین شرائط کو بھی قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ تحریر لکھ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، البتہ یوں لکھے بسمک اللہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ بات جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہے۔ سہیل پھر کہنے لگا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، بلکہ البتہ آپ یہاں محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گو کہ اللہ کا رسول میں اللہ کا رسول ہوں اگر تے تم جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ کاٹ دیں یا مٹا دیں، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ یہ دستاویز لکھنے کے دوران میں ہی سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل جو بیڑیوں میں بندھا ہوا تھا وہ بھاگ کر مکہ سے آیا اور مسلمانوں سے پناہ کا طلبگار ہوا، اور مسلمانوں سے پناہ چاہی، اس نے مسلمانوں کی پناہ میں آنا چاہا، لیکن اس موقع پر سہل بن عمر نے کہا کہ ابھی ہمارا یہ معاہدہ ہوا ہے جس پر ابھی دستخط ہوئے ہیں، لہذا اس کو واپس کی جائے۔ بڑی رد و قت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا اور باقاعدہ پھر یہ معاہدہ یہ ہو گیا اور مسلمانوں نے طے کر لیا کہ ہم واپس جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس معاہدے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اپنے اپنے جانور قربان کر دو اور یہیں پر اپنا احرام کھول دو، یعنی کہ یہیں پر اپنا عمرہ ختم کر دو۔ صحابہ بڑے دل گرفتہ حالت میں تھے، بڑی مشکل حالت میں تھے، نافرمانی نہیں کر رہے تھے، لیکن ایک عجیب دل شکستگی والی کیفیت میں آ چکے تھے کہ وہ مکہ جس کی دیکھنے کے لیے، وہ خانہ کعبہ جس کو دیکھنے کے لیے ان کے دل تڑپ رہے تھے، عین اس کے قریب سے وہ واپس جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہو کہ جیسے آپ کو آپ کے گھر کے دروازے پر روک دیا جائے کہ تم واپس چلے جاؤ، اندر نہیں جا سکتے، تو کیا ہی دلی کیفیت ہوگی۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا یہ کرنے کو تو ان سے یہ کام ہو نہیں رہا تھا، تو بالآخر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ خود قربانی کیجئے اور اپنے احرام کو کھول دیجئے اور سر منڈوا لیجئے۔ تو صحابہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان کی قربانی کر لی اور اس کے بعد احرام کھول دیا اور سر منڈوا لیا تو انہوں نے بھی بادل ناخواستہ وہ کہ دل گرفتہ حالت میں تھے لیکن انہوں نے اس کام کو کیا۔ اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مناقشہ بھی کیا اور اس کا انہوں نے زندگی بھر افسوس بھی رہا، کیونکہ وہ بڑی مشکل کیفیت میں تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں اور کیا وہ لوگ باطل پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر عمر فاروق نے کہا کہ پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ کیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اس موقع پہ سورہ فتح نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح، ایک بہترین فتح سے نواز دیا ہے، آپ کو یہ فتح مبین آپ سے نواز دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دیکھو کہ جس کو تم سمجھ رہے تھے کہ ہم دب کر معاہدہ کر رہے ہیں، واپس پلٹ رہے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ رہے، اللہ نے اسی کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ساری زندگی یہ افسوس رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس طرح کے سوال جواب کیوں کیے۔ اس کے بعد آپ نے بے شمار نفل پڑھے، روزے رکھ کے، صدقات اور خیرات کیے کہ یہ معاملہ جو مجھ سے ہوا ہے نادانستگی میں، یہ ختم ہو جائے۔ سامعین ناظرین کرام، یہ وہ حالات تھے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو صلح حدیبیہ واپس آئے، اور پھر اگلے سال یعنی کہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ دوبارہ مکہ گئے، عمرہ کیا اور 3 دن وہاں رہ کر واپس پھر مدینہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان واقعات کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔